अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक है वज़ू का ख़ताएँ गुनाहों का कफ़ारा बनता है। पहली हदीस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, उसकी ख़ताएँ उसके जिस्म से निकल जाती हैं, हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती हैं। इसी तरह अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है तो आँखों के देखने से होने वाली तमाम ख़ताएँ पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से निकल जाती हैं। बस जब वो अपना हाथ धोता है तो उसके हाथों से जो ख़ताएँ सरज़द होती हैं वो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके हाथों से निकल जाती हैं। बस जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव से जो ख़ताएँ सरज़द होती हैं पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके पाँव से निकल जाती हैं, हत्ता कि वो गुनाहों से साफ़ हो जाता है। अगली हदीस भी हज़रत उस्मान से है कि जब कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई मुसलमान फ़र्ज़ नमाज का वक्त होने पर उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, उसकी खुशू और रुकू का अच्छी तरह एहतमाम करता है तो उस नमाज से पहले किए हुए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, बशर्ता ये कि कबीरा गुनाहों का अर्तकब ना हो। और ये फ़र्ज़ नमाज से सगीरा गुनाहों का माफ़ हो जाना हमेशा के लिए है, यानी कि जो सगीरा गुनाह होंगे वो माफ़ हो जाएंगे, कबीरा नहीं। तो इससे पता लगता है कबीरा गुनाह भी लोग करते होंगे। अगली हदीस हज़रत अब्दुल्ला ज़हबी से रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि रसूल ने फरमाया, जब बंदा मोमिन वज़ू करता है और कुली करता है तो ख़ताएँ उसके मुंह से निकल जाती हैं, जब नाक झाड़ता है तो ख़ताएँ नाक से निकल जाती हैं, जब अपना चेहरा धोता है तो ख़ताएँ उसके चेहरे से निकल जाती हैं, हत्ता कि उसकी आँखों की पलकों के नीचे से भी निकल जाती हैं। चनाचा जब वो अपना हाथ धोता है तो ख़ताएँ उसके हाथों से निकल जाती हैं, हत्ता कि उसके हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाती हैं। चनाचा जब वो अपने सर का मसा करता है तो ख़ताएँ उसके सर से हत्ता कि उसके कानों से निकल जाती हैं। जब वो अपना पाँव धोता है तो ख़ताएँ उसके पाँव हत्ता कि पाँव के नाखूनों से निकल जाती हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चल कर आना उसकी नमाज उसके लिए ज़ायद हो जाती है यानी कि उसका अजर बन जाती है। इससे अगली हदीस हज़रत उमर बिन असबास बयान करते हैं कि मदीना तशरीफ़ लाए तो मैं भी मदीना आया, आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, आप मुझे नमाज के औकात के मुतल्लिक़ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फ़जर पढ़ और फिर सूरज की अच्छी तरह तलू होने तक कोई नमाज ना पढ़, क्योंकि जब वो तलू होता है तो शैतान के सर के दोनों किनारों के दरमियान तलू होता है और उस वक्त कफ़ार उसे सजदा करते हैं। फिर नफल नमाज पढ़, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त फरिश्ते हाज़िर होते हैं, हत्ता कि नेज़े का साया उसके सर पर आ जाता है। तो फिर नमाज ना पढ़, यानी कि 12 बजे के करीब, ठीक है, 90 डिग्री पे, क्योंकि उस वक्त जहन्नम भड़काई जाती है। बस जब साया ज़ाहिर होने लगे तो नमाज पढ़, क्योंकि नमाज के वक्त फरिश्ते हाज़िर होते हैं। हत्ता कि तू नमाज असर पढ़ ले, फिर नमाज ना पढ़ हत्ता कि सूरज गरूब हो जाए, क्योंकि वह शैतान के सर के दोनों किनारों के दरमियान गरूब होता है और इस वक्त कफ़ार उसे सजदा करते हैं। रावी बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी वज़ू के मुतल्लिक़ मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपना वज़ू का पानी करीब करके कुली करता है, नाक में पानी डालकर उसे झाड़ता है तो उसके चेहरे, उसके मुंह और उसके नाक के बांसों से गुनाह झड़ जाते हैं। फिर जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना चेहरा धोता है तो फिर पानी के साथ ही उसके चेहरा और दाढ़ी के अतराफ से गुनाह झड़ जाते हैं। फिर कोहनियों तक हाथ धोता है तो फिर उस पानी के साथ उसके हाथ की उंगलियों के पोरों तक गुनाह झड़ जाते हैं। फिर वो सर का मसा करता है तो फिर पानी के साथ उसके बालों के अतराफ तक के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर टखनों समेत पाँव धोता है तो फिर पानी के साथ पाँव की उंगलियों समेत तक के गुनाह झड़ जाते हैं। फिर अगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की हम्द व सना उसकी शान बयान करता है जिसका वो अहल है, और वो अपने दिल को खालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जा कर लेता है। तो फिर वो नमाज के बाद उस रोज़ की तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जिस रोज़ उसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था। इससे अगले दिन सहाबी रसूल सैयदना अबू उमामा हमसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू पहले वाले गुनाहों को मिटा देता है, फिर नमाज ज़ायद होती है। किसी ने पूछा, क्या तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी? उन्होंने कहा, जी हाँ, 1 2 3 4 5 बार नहीं बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा सुनी है। इससे अगली हदीस अबू गालिब रासवी कहते हैं कि मैं सैयदना अबू उमामा हमसी से
اور ان سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی نماز کی اذان سن کر وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلی کو لگنے والے پانی کے قطرے کے ساتھ ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے. ان قطروں کی تعداد کے برابر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر کیے جا چکے ہوتے ہیں اور اس کی پڑھی جانے والی نماز زائد ہوتی ہے یعنی کہ ریوارڈ. ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا محمد سے کہا کہ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشر اور نذیر بنا کر بھیجا، ایک دفعہ نہیں، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، 10 بار نہیں، پھر انہوں نے استعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تالی بجائی، یعنی کہ زیادہ بار سنی. اگلی حدیث ابو مسلم کہتے ہیں کہ سیدنا امامہ کے پاس کیا جبکہ وہ مسجد میں بیٹھے جوئیں تلاش کر رہے تھے، ان کے کنکریاں میں دبا رہے تھے. میں نے کہا کہ اے ابو امامہ، بے شک ایک آدمی تمہارے حوالے سے حدیث بیان کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی وضو کیا، پس ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرضی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس دن کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جن کی طرف اس کا پاؤں چل کر گیا، جن کے باروں میں ہاتھوں نے فیصلہ کیا، جن کو کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا اور ان کے بارے میں نفس نے بری گفتگو کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے یہ حدیث بے شمار دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو وہ جو ہاتھوں پاؤں وغیرہ اور چہرے کا تھا نا، وہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ پاؤں جس طرف چل کے گئے ہو، ہاتھ جن طرف برائیوں کی طرف ہاتھ لے کر گئے ہو، نفس نے برائی کی طرف کیا ہو، ٹھیک ہے، آنکھیں جس نے بری چیز دیکھی ہو، کان جس نے بری چیز سنی ہو، زبان جس نے بری چیز بولی ہو، ایکسیٹرا. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انسان وہ کرے. اگلی حدیث ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے. اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کے لیے نکلے اور اسے صرف نماز ہی کے لیے نکلے یا کہا اٹھایا ہو تو جو بھی قدم وہ چلے گا اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ بڑھائے گا یا اس کے بدلہ اس کا ایک گناہ کم کر دے گا. اس سے اگلے حدیث حضرت ابن عباس اور معاذ بن جبل سے مروی، امام ترمذی نے اس میں اضافہ کیا کہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، گناہ ختم کرنے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور گناہ ختم کرنے والے اعمال یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا، پر جو یہ کرے گا وہ بہتر زندگی بسر کرے گا اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. اور فرمایا محمد جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا کیا کرو اے اللہ میں تجھ سے نیک کام بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مسکین سے محبت کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش و فتنے سے دوچار کرنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اس سے دوچار کیے بغیر اپنی طرف اٹھا لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلندی درجات والے اعمال یہ ہیں سلام عام کرنا، کھانا کھلانا، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا، اور اس حدیث کے الفاظ جیسے کہ مسیح میں ہے میں نے عبد الرحمن کی سند سے شراط سرنسب میں پائے. اس سے اگلی حدیث سیدنا عقبہ بن عامر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرماتے سنا جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، پھر جب وہ مسجد میں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھا جاتا ہے تو روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے. اس سے اگلی حدیث سیدنا عثمان بن عفان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا پھر فرضی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گیا اور وہ نماز ادا کی تو اس کی گناہ بخش دیے جائیں گے. اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے کہ سابقہ گناہ جو ہوں گے، جو مسجد کی طرف جائے 2 رکعتیں پڑھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس دھوکہ نہ کھا جانا. اس سے اگلی حدیث ہے اس سیدنا عثمان سے ہی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے کہ مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز شروع کر دیتا ہے اور مکمل نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. اس اگلی حدیث میں بھی ہے کہ جس نے وضو کیا ہو اچھا وضو کیا پھر نماز شروع کی اور اس کو ادا کیا اور اس کو اور اس کی پڑھی جانے والی اگلی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اگلی حدیث سیدنا زید بن خالد جہانی رحمت رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر بغیر بھولے 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا.
اس سے اگلی حدیث طویل میں سیدنا عقبہ بن عمر سے مروی، ہم اپنے آپ کی خدمت خود کرتے تھے اور اونٹ چرانے کے لیے آپس میں باریاں مقرر کرتے تھے۔ ایک دن میری باری تھی، جب میں شام کو اونٹوں کو واپس لے کر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا، تو تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے اور پورا وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعتیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کتنی عمدہ بات ہے یہ، لیکن میرے سامنے سے اسے کہنے والے نے عاقبہ جو بات اس سے پہلے ارشاد فرمائی گئی تھی وہ اس سے بھی عمدہ تھی۔ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے کہا ابو حفص وہ بات کون سی تھی؟ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آنے سے پہلے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے مکمل وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس کو عربی نہیں پڑھنا چاہتا وہ اردو بھی پڑھ سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ وضو دیکھیں مکمل کرنے کے بعد دعا کیا پڑے گی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سے اگلی حدیث ہے سیدنا عمر بن سالمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وضو کے پانی کو اس مقامات تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں یا غلطی سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر بیٹھتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث عاصم بن سفیان ثقفی کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ سلاسل کے لیے گئے لیکن یہ غزوہ رہ گیا، پس انہوں نے سرحد پر پہرا دیا، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب ان کے پاس سیدنا ابو ایوب اور سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، عاصم نے کہا ہے ابو ایوب اس سال ہم سے جہاد فوت ہو گیا جبکہ ہمیں بتلایا گیا تھا جو آدمی 4 مسجدیں نما نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھتیجے کیا میں تجھے اس سے آسان عمل نہ بتاؤں؟ بے شک میں رسول کو فرماتے سنا جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح اس کے حکم دیا گیا ہے، اس طرح نماز پڑھی جسے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عقبہ اسی طرح حدیث ہے نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس سے اگلے یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھتیجے کس چیز نے تجھ سے اس شہر کا ارادہ کروایا، کون سی چیز لے آئی تجھے؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں، بس آپ اور میرے اور والد کے درمیان جو تعلق تھا اس کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا ابو دردہ نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا برا وقت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا اور 2-4 رکعت نماز پڑھی اور اس میں اچھے انداز میں ذکر و خشوع اختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ اس سے بخشش طلب کی اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس سے اگلی حدیث ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس کی خشک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے، پھر کہا ابو عثمان کیا تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا جی ہاں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک شاخ کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے؟ میں نے ایسا ہی کیوں کیا؟ میں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو، رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اس سے اگلے حدیث مولانا عثمان حارث کہتے ہیں ایک دن سیدنا عثمان بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، جب موذن آیا تو انہوں نے ایک برتن پانی منگوایا، میرا خیال ہے کہ وہ 1 مد پانی ہوگا، بس انہوں نے وضو کیا اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وضو کی طرح وضو کیا اور فرمایا جس نے میری طرح وضو کیا پھر کھڑا ہوا نماز ظہر ادا کی اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس ظہر اور فجر کے درمیان ہوں گے، پھر جب وہ عصر کی نماز کو عصر اور ظہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے، پھر جب وہ مغرب پڑھے گا تو اس کی نماز عصر کے مغرب تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے، جب وہ عشاء پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے جائیں گے، پھر ممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ پلٹ ہوتا رہے، پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فجر
فجر ادا کرے گا تو اس نماز عشاء کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں کون سی ہیں عثمان؟ انہوں نے کہا وہ یہ اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک سے اگلی حدیث ہے، عمران کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان قبولیت اسلام کے بعد ہر روز غسل کرتے۔ ایک دن میں نے ان کے لیے نماز کے لیے وضو کا پانی رکھا ہے، پس جب انہوں نے وضو کیا تو کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں وہ تم کو بیان نہیں کروں گا۔ حاکم بن عاص نے کہا امیر المومنین، اگر وہ بلائی پر مشتمل ہوگی تو ہم اس پر عمل کریں گے، اگر اس میں کسی شر کا تعین کیا گیا تو ہم اس سے بچیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ٹھیک ہے میں نے تم لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس وضو کے مطابق وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور رکوع سجود کو مکمل کیا تو یہ نماز اپنے سابقہ نماز کے درمیان والے گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے جب تک تباہ کرنے والی یعنی کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تو معافی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے سیدنا عثمان بن عفان سے مروی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وضو مکمل کیا تو فرضی نمازیں اپنے مبین ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے کہ سیدنا امامہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے پاس فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے پس وہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے درمیان والے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگلی فرض نماز کے وقت ہو جاتا ہے پس وہ نماز ادا کرتا ہے اور اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے، اس سے اس کے نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں اگلی فرض نمازوں کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے، اس سے اس کے نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے اور ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر چلائے، اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔